अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। पाकिस्तान का कोरोना से मुकाबला जारी है और मुल्क भर में केसेस की तादाद 13,000 से तजावज़ कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा होना शुरू हो गया है और जो फेयर किया जा रहा था कि पाकिस्तान में भी कोरोना ने बढ़ना है, तो वो चीज़ सामने भी आ रही है। साथ ही साथ जब से रमज़ान का आगाज़ हुआ है तो लोगों में एहतियात में कुछ कमी आ गई है, लोग जमा भी हो रहे हैं, रमज़ान भी है और नए चैलेंजेस भी साथ लेकर आ रहा है। जो फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स हैं वो एक दफ़ा फिर इसका शिकार भी होते जा रहे हैं। आज अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में भी जो डॉक्टर हैं उनमें भी कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया और ये हर जगह पे अब ये होना शुरू हो गया है। तो अब ये डॉक्टर्स जो फोर फ्रंट पे हैं उनका भी एहतियात का बड़ा ज़रूरी है कि सही तरह उनको इक्विप किया जाए, इक्विपमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए और एहतियात करें। जब तक लोग एहतियात नहीं करेंगे इस तरह के चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। एक और चैलेंज जो आ रहा है वो रमज़ान के महीने में वो महंगाई की शक्ल में है। जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। लीमू, आलू, हर चीज़ क़ुव्वत ख़रीद से बाहर जा रहे हैं। फल का तो अब सोचना भी मुश्किल हो गया है। इन तमाम चैलेंजेस के साथ साथ सियासत भी जारी है। एक रिपोर्ट आनी थी कमीशन की फॉरेंसिक्स के साथ शुगर के, लेकिन उसमें भी अब 3 हफ्ते मजीद आगे वो चला गया है, जिस पे अपोजिशन शहबाज शरीफ की तरफ से बयान आया और फिरदौस आशिक की तरफ से उसका जवाबी बयान। तो सियासत भी साथ साथ चल रही है और कोरोना का मुआशी तौर पर क्या मुकाबला करना है, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, उस पर भी एक मीटिंग हुई है। एक थिंक टैंक बनाया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। उसी थिंक टैंक के मेंबर हैं डॉक्टर वकार मसूद, अभी हमें ज्वाइन करेंगे। पहले हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर वकार मसूद से जो इस थिंक टैंक के मेंबर भी हैं और साबिक सेक्रेटरी खजाना भी हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बेस लाइन सेट करनी है कि जो चैलेंज आया हुआ है कोरोना का और जो इकोनॉमिक चैलेंज है उसके लिए पाकिस्तान कितना तैयार है? क्या हमारे पास ये कैपेसिटी, इस्तेदाद है कि हम इसका मुकाबला कर सकें? हाँ देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कर तो रहे हैं हम। इसमें क्या इस्तेदाद के मुतालिक क्या बदगुमानी होगी। देखें, ये यकीनन अभी जिस हद तक ये फैला है उस हद तक तो मतलब जो है हमने इसको बहस भी इसको पूरा कर लिया है। इसी वजह से हम यानी मुल्क में ये तकरीबन मतलब जो है लोगों में इत्तेफाक राय पाया जाता है कि जनाब इसके अंदर वुसअत दी जाए और लॉकडाउन को वसी तर करने का फैसला भी हुआ है। लेकिन अगर ये नहीं कर सकेंगे और हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो उससे इम्कानात इसी बात के हैं कि फिर ये इतना फैल सकता है जो हमारी इस्तेदाद से जो है ज्यादा हो। तो उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी इस्तेदाद के अंदर रहे और कम से कम कीमत सियासी, माशी और सोसाइटल, माशरती वो हम अदा करें जब तक कि अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे कल जो आपकी मीटिंग हुई है उसका जो रिस्पांस था, 2-3 चीज़ें बड़ी ऑब्वियस था। आपने इंटरेस्ट रेट कम करने की बात की कि मजीद आपकी सिफारिश है कि कम होने चाहिए। सेंट्रल बैंक की डोमेन है लेकिन आप लोगों की सिफारिश गई है। इसी तरह इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का आप लोगों ने कहा कि इम्पैक्ट आम लोगों तक ये पहुँचाया जाए, इससे ज़रा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं वो भी ज़रा बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा एक बड़ी अहम चीज़ आप लोगों ने बात की है GST की, कि जनरल सेल्स टैक्स है वो भी आपने प्रपोज किया कि कम करके 5% तक लेकर आया जाए। तो ये किस हद तक पॉसिबल है ये तीनों चीजें? देखिए, ये जो है ये थिंक टैंक है और इसके अंदर हर तरह की बात सामने रखी जा सकती है और उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। और एक बहस हो तो बहस कोई बुरी चीज नहीं है। जहाँ तक GST का ताल्लुक है तो कुछ लोगों का ख्याल था कि ये सिर्फ मकामी सनत को, यानी आइंदा जो आपको ज़रूरतें होंगी अपनी मईशत को खड़ा करने में और इसकी जो इसमें मांग पैदा करने के लिए, तो जो मकामी खरीदारी है उसके ऊपर जो है वो उसमें इंपोर्ट्स वगैरह पे जो है उसका कोई वो नहीं था। सिर्फ मकामी जो इंटरनल आपकी पैदावार है उसकी खरीद फरोख्त के अंदर जो है इसको किया जाए। तो ये इस पे FBR जो है उनसे कहा गया है कि वो अपनी राय दें और इसकी काबिल अमल होने की वो देख सकें।
اور جہاں تک انٹرسٹ ریٹ کا تعلق ہے وہ بھی ایک گروپ کا یہ خیال تھا کہ بھئی مطلب ابھی بھی گنجائش ہے، مطالبے کی کوئی صورت نہیں ہے، مطلب اچھا. اور اس میں بھی یہ تھا جو دوسری بات سے زیادہ جڑا ہوا ہے کہ یہ جو اب مزید آئل کی قیمتیں گری ہیں اور وہ مقامی طور پر جب پاس آن ہوں گی، ان کی موجودگی کے اندر انفلیشن میں اور زیادہ تیزی سے گرنا ہے. لہذا اس پس منظر میں اور نقطہ نظر سے یہ گنجائش نکلے گی. تو جیسے ٹائم میں آگے چلیں گے تو یہ گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو دیکھیں اس سے پہلے انٹرسٹ ریٹ کی بات پہلے بھی آ رہی تھی، مختلف جو تجزیہ کار ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹس ہم نے ہائی رکھے ہوئے ہیں. تو کیا وہ پالیسی اب ان ہائنڈ سائٹ آپ دیکھیں تو کیا وہ صحیح تھی؟ کیا اس میں کچھ اتنا زیادہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ کا کیا اس میں موقف ہے؟ دیکھیے مطلب اگر کچھ اس میں گنجائش نکلتی تھی ابتدا کے اندر جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا تھا، تو اس حد تک تو اس میں جسٹیفیکیشن تھی، لیکن مطلب ہم نے بہت زیادہ طوالت دی اس کو. پھر آپ دیکھیں مطلب یعنی کہ اب بہرحال 4.25% کی کمی جو ہے سنگل ڈیجٹ میں آ جانا، یہ بہت ہی مثبت پہلو ہیں. اور لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ نا اسٹیٹ بینک کی طرف سے تھوڑا سی گا ریلیکٹنس دیکھی جاتی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ جب کم ہوا تو 50 بیسس پوائنٹس کم کیا، پھر ایک ہفتے کے بعد یہ ہوا، اب آپ لوگوں کی طرف سے پھر پریشر آ رہا ہے، سجیشنز آ رہی ہیں، تو پھر کیوں اتنا ریلیکٹنٹ اس طرح کا تاثر کیوں آ رہا ہے؟ بھائی دیکھیے مطلب یعنی کہ جو آزاد سوچ ہے وہ یعنی اختلاف کر سکتی ہے اپنی جو جس دوسری عام سوچ کا اس کو تعین ہو کا سامنا ہو، اس سے اختلاف کر سکتی ہے. تو یہ ایک اختلاف کی صورت جو ہے اکثریت جو ہے اکانومسٹ کی اور تجزیہ نگاروں کی وہ یہ کہتی رہی ہے کہ انفلیشن ہم نے انٹرسٹ ریٹ زیادہ رکھا ہے. لیکن اب میرے خیال میں درستگی ہو گئی ہے اس کی، اور آئندہ بھی آؤٹ لک لگ رہا ہے کہ یہ مزید کم ہونے والا ہے. اچھا، انفلیشن کے لیے تو ایک انٹرسٹ ریٹ ہو گیا جو کہ ہے، دوسرا پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ سپلائی سائڈ کو اگر بہتر مینج کریں، کیونکہ آپ خود اتنا طویل عرصہ منسلک رہ چکے ہیں، یہ سارے فگرز وغیرہ آپ کے تو بالکل سامنے سے ہی آتے تھے. تو پاکستان میں اب جو مہنگائی جو آنے والے غذائی اجناس کی، ایگریکلچر سیکٹر کی، یہ چیزیں ہیں، جیسا ٹماٹر کی قیمت تھی، انٹرسٹ ریٹ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی سپلائی مینجمنٹ اگر آپ نے بہتر نہیں کی، اور جس طرح اب کل آپ کا جو تھنک ٹینک ہے اس پہ ایگریکلچر سیکٹر پہ کچھ ٹھوس کوئی باتیں ہوئی ہیں، کوئی آؤٹ آف دی باکس سولوشنز؟ نہیں، لیکن یہ باتیں ضرور ہوئی ہیں کہ سپلائی چین کو جو ہے وہ ہم نے رکھنا ہے اس پہ خاص نظر. اور اگر وہ نہیں ہوا، اور پھر یہ کہ ہم نے مطلب ایگریکلچر کے لیے تو خوب اس کے اوپر بات ہوئی اس عنوان سے بھی کہ جناب فوڈ سیکیورٹی ان دنوں کے اندر سب سے اہم ترین آپ کی ضرورت ہے. اور فوڈ سیکیورٹی کے لحاظ سے جو ساری کراپس ہیں ابھی تک وہ تو ٹھیک رہا، یعنی خصوصاً جو ربی کی ویٹ کراپ ہے اس کے متعلق تو یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بہت بہت اچھی ہماری کراپ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور پھر آپ دیکھیں اس کی خریداری بھی ہو رہی ہے، اور اس کے خریداری کی وجہ سے بھی ایک مومنٹم جو ہے ڈیمانڈ کا پچھلے دنوں کے اندر لوگوں نے نوٹ کیا ہے. تو اب دوسری کراپس آئیں گی اور یعنی ان کے متعلق جو ہے جو بھی امور ہوتے ہیں ان کی کامیابی کے لیے، اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا تاکہ جو ہمارا، ورنہ کسان ہمارا جو ہے وہ مشکل میں آ جائے گا. ابھی نہیں ہے لیکن وہ آئندہ وہ کر سکتے. تو ویلیو چین جو ہے وہ اسی سے چلے گی، اور جتنی اچھی ہماری ایگریکلچر ہوگی پھر ہمارے اوپر یہ دباؤ ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ مینوفیکچرنگ وغیرہ کو جو ہے اور اس کی جو چین ہے اسے کھولیں، اور پھر سروسز بھی جو ہیں بیچ میں آئیں اور پھر وہ لے کے اس ساری چیز کو چلیں. تو یقیناً ہم فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ بات چیت ہوئی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک اینڈ ہو گیا. دوسرا ہماری انڈسٹریز ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہم نے دیکھا تھا، ویسی اس کی گروتھ بہت کم تھی. اب اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، پوری اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہمارا ہے کہ پورا جو پہیہ ہے معیشت کا وہ رکا ہوا ہے. یہ امپیکٹ کتنا عرصہ، آپ کی فور کاسٹ کیا ہے اور اس کے حساب سے ہمیں کیا رسپانس کرنا چاہیے ان کے لیے کہ یہ 2-3 سال چلے گا اس کا امپیکٹ، یا یہ اس سال کا ہی چیلنج ہے؟ یہ تو دیکھیں سر، ساری دنیا اس پر سر جوڑ کے بیٹھی ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے جو اصل اثرات ہیں، جو کہ دور رس اثرات ہیں، یعنی کب یہ وبا ختم ہوگی اور اس کے بعد جو دور اس کے اثرات ہیں وہ مرتب ہونا شروع ہوں گے، اس کا کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن دیکھیں، ہمیں جو ہے عجلت سے کام لینا نہیں چاہیے. اور میری اس سے مراد یہ ہے کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ ابھی آپ کے ساتھ رہے گی، اور یہ آپ کے ساتھ رہے گی تو آپ جو ہے آزادی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتے اور اپنے کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، آپ نے اپنے آپ کو، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی تک جو ہیں بالکل جو ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز کے اندر جو ہیں ہم اس وقت اسی فیز سے گزر رہے ہیں. دیکھیں، مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ابھی حال میں دیکھا کہ ڈاکٹرز وغیرہ تمام باہر نکلے اور انہوں نے درخواستیں کی کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں سنبھال سکے. آپ سے شروع میں استعداد کی بات ہوئی، تو اب تک تو ہم ٹھیک چل رہے ہیں استعداد کے لحاظ سے. اگر کوئی بڑی آؤٹ بریک ہوئی تو خدا نخواستہ یہ مسائل ہمارے سامنے جو ہے کھڑے ہو جائیں گے، جس سے معاشرتی طور پر بڑے مسئلے ہوں گے. ہم ابھی کیونکہ فوڈ سیکیورٹی ہے، دوسرے یہ کہ آپ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ بڑا سیکیور ہے. آج کل آپ نے دیکھا کہ ہماری جو $10 بلین کا ڈیفیسٹ تھا پچھلے سال جولائی مارچ میں، اس دفعہ وہ $3 بلین سے بھی کم ہے. لہذا ہمارے لیے جو ہے نہ صرف یہ بلکہ جو تیل کے ساتھ معاملات جڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے اور ہیں جو آگے آنے والے کہ دنوں ہم میں پر بھی ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب، بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو پھنسے ہوئے تو ہم اس سے پہلے بھی تھے کیونکہ ہم IMF پروگرام کے انڈر ہیں. اب ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا IMF کا. اب ہم کیسے ڈیل کریں گے جو IMF کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں؟ فی الحال تو ہو گیا، انہوں نے ریلیف بھی دے دیا، لیکن گوئنگ فارورڈ جو بھی ہمارا پلان ہوگا اس میں کیا IMF کو بھی شامل کرنا پڑے گا، ان سے ری نیگوشیٹ کرنی پڑے گی چیزیں؟ دیکھیے، ابھی تو IMF کے ساتھ پروگرام جو ہے رکھا ہوا ہے، ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ابھی تو کوئی فی الحال گفتگو نہیں ہو رہی اس کے اوپر. آپ نے IMF کی جو مقامی نمائندہ ہے اس کا ٹویٹ وغیرہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں جلد سے جلد دوسرا جو جائزہ تھا وہ اس کو لے جا کے رکھ سکیں. اس فیز کے اندر جب تک ہم اس سے نبرد آزمائیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ جو ہے سوائے یہ جب آپ ریسکیو اینڈ ریلیف کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو لوگوں کے پاس مطلب کھانے پینے کو جو لوگ بیچارے بند پڑے ہیں ان کو آپ نے کھلانا ہے، پلانا ہے. یہ اب آپ کی ذمہ داری ہو گئی ہے، ورنہ یہ آپ کا لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہوگا. ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا ہوگا. جو لوگ جو اس قابل نہیں ہے کہ مارکیٹ سے چیزیں خرید سکیں، انہیں ہم نے دینا ہے. اور ہمارے یہاں الحمدللہ ایک بہت بڑا چیریٹی کا اور فلنتھراپی کا آپ کے سامنے ہے، وہ بھی ہو رہا ہے. لوگ جا کے مدد کر رہے ہیں ایک دوسرے کی. تو مطلب یہ جب تک یہ لاک ڈاؤن ہے تو آپ ریلیف اینڈ ریسکیو کے اندر ہی لگے ہوئے، اور اس میں IMF سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ وقت نہیں ہے. آپ دیکھیں انہوں نے $1.4 بلین دیے، تو ہماری اس وقت کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پاس G20 بھی آ گیا، ADB بھی آ رہا ہے، ورلڈ بینک بھی آ رہا ہے، تو آپ کے ریزروز بڑھنے والے ہیں اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اس وقت کیا ڈیمانڈ ہے؟ میڈیکل اکوپمنٹ کی امپورٹ کے علاوہ تو کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور یہ جو اگر تیل کی ڈیمانڈ اب شروع کریں گے ہم خریداری، کیونکہ پہلے جو ہے اسٹاک اوور لوڈڈ سے وہ استعمال ہو رہے تھے، اب جب لے کر آئیں گے تو ان کی کوئی قیمت، یعنی جو پچھلے سال بل تھا مثال کے طور پہ $14 بلین،
اس وقت وہ $3-4 بلین سالانہ نہیں یعنی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کی اکانومی میں جو خرابیاں تھیں، کیا یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اسٹرکچرلی بیٹھ کر ان کو ذرا ٹھیک کریں اور ایک نئی بگننگ آ جائے، کیونکہ گاڈ سینڈ اپرچونٹی آ گئی ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، بہت تو اچھی کیا بات کیا کی جو آپ نے۔ ریفارمز ہیں، کیا کیا جو بہتری ہیں آپ کے خیال میں کرنی چاہیے؟ بس دیکھیں، مطلب یعنی کہ ریفارم کا عمل تو ابھی، یعنی ریفارم ساری شروع ہوتی ہے گورنمنٹ کی کا جو خرچے ہیں، اخراجات، ان کو سمیٹنے سے، وہ تو اس وقت نہیں کر سکتے، وہ تو بہت اوپر جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن مطلب آگے چل کر آپ دیکھیں، مطلب آپ کی جو مقامی پیداوار وغیرہ ہے اسے کریں ٹھیک، یہ جو مارکیٹ کے اریٹنٹس ہیں سپلائی چین کے اندر، ان کو دور ہونا چاہیے۔ ہماری ایگریکلچر جو ہے بہت کچھ ایکسپورٹ کر سکتی، اور ہمیں نئی ایکسپورٹس تلاش کرنی ہوں گی۔ دیکھیں اس وقت آئی ٹی اور یوتھ، مطلب جو کمبینیشن ہمیں ملا ہوا ہے اس یعنی یہ کے ڈرائیونگ مطابق تو فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جی سر ہاں، ابھی جو کورونا نے ثابت کر دیا امپورٹ سبسٹیوشن کی بات، کہ شروع میں ہم نہیں بنا رہے تھے چیزیں، وینٹیلیٹرز باہر سے، اب پاکستان میں بننے شروع ہو گئے ہیں، ماسک تھے، جو N95 تھے، وہ چیزیں بھی اب پاکستان میں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ پوٹینشیل ہے کہ جو ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں اس کا سستا متبادل یہاں پہ بھی بن سکتا ہے، تو ان پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اور اس پہ بات کوئی ہے، اس پر ایک ساتھی نے، ممبر نے، خصوصاً امپورٹ سبسٹیوشن کے حوالے سے، اور امپورٹ سبسٹیوشن اور مطلب یعنی کہ جو ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن، یہ دونوں باتوں پہ، اور خصوصاً جیسے میں نے کہا کہ آئی ٹی کے حوالے سے اور ڈیجیٹل پیمنٹس وغیرہ جو ہیں، پلیٹ فارمز وغیرہ، ان کے حوالے سے۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایک اور خطرہ بھی جو پروگرام ہے میں کرتا بھی رہا ہوں، ریمیٹنسز کا تھا۔ ریمیٹنسز ایک بہت سویٹ ایکسپورٹ ہمارا بن گیا تھا، کوشن ہمیں پرووائڈ کر رہے تھے۔ کل آپ کی میٹنگ میں بھی ریمیٹنسز پہ بات ہوئی کہ اب اس کا بھی بڑی امپیکٹ بات آئے گا۔ ہوئی اور بڑی فوکس بات ہوئی ہے۔ جی، تو اس کا کیا سولوشن کیا ہے؟ کیونکہ مڈل ایسٹ کے ممالک جیسے تیل کی قیمتیں ہیں۔ اس میں دیکھیں، ایک تو اس میں تو دو مسائل ہیں۔ ایک تو پہلا مسئلہ یہ ہے فواز صاحب کہ آپ اپنے، یعنی کیونکہ بہت بڑا ایڈجسٹمنٹ ہو رہا ہے، مطلب ریمیٹنسز نے تو بظاہر گرنا ہے، تو اس گرنے کو روکنا ہے، ٹھیک ہے جی، سافٹ لینڈنگ ہو جائے اس مسئلے میں۔ دوسری یہ ہے کہ اب جو بھی کچھ رہ بھی جائے، آپ نے اس کے لیے محنت کرنی ہے، اور ہم کیا کریں گے، مطلب دیکھیں انسینٹیوائز کرنا ہوگا نا آپ نے۔ اور جو یعنی ریمیٹنسز کے ایک ممبر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو بینکوں کی کاسٹ ہے اس کو تھوڑا سا بڑھائیں اور اس کو زیادہ ادائیگی کریں، تو اس طرح کی باتیں ہیں۔ اور ہم نے اسٹیٹ بینک کا جو ایک آئی ٹی آر کہلاتا ہے، وہ جو جہاں سے انسینٹو فار پروموشن آف ریمیٹنسز وغیرہ کا انیشیٹو جو ہے وہ وہاں پر ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ بھی مشورہ کر کے ہم تو دیکھیں یہ سوچ وچار کا سلسلہ ہے، اور نئی جو ہے جی، اور صحیح سوچ ڈائریکشنز میں ہم کر رہے ہیں کہ جو چیلنجز ہیں ان کا رسپانس بھی ہے، اور فی الحال ساری چیزیں کنٹرول میں بھی ہیں، اور ابھی تک جو ہماری کیپیبلٹی ہے اس کے حساب سے ہم لوگ بالکل اچھا رسپانس بھی کر رہے ہیں، کہ اور گوئنگ فارورڈ ہر چیز کے بارے میں سوچا بھی جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر وقار مسعود، ہمارے ساتھ سابق سیکرٹری خزانہ بھی ہیں، اور ابھی جو تھنک ٹینک بنا ہوا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے بنایا تھا کورونا کے پوسٹ میں اور اکانومی کے مشوروں کے لیے، اس میں بھی وہ موجود ہیں۔ انہوں نے بات بھی کی ہے کہ ہر چیز کا ایک اچھا رسپانس بھی بنایا جا رہا ہے، اور جو چیلنجز آ رہے ہیں ان کو اسی حساب سے سولوشن بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے، ہمیں جوائن کریں گے ایڈوکیٹ شمیم ملک جو سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ ان سے ہم نے گفتگو کرنی ہے 3-4 موضوعات پہ۔ ایک تو ذخیرہ اندوزی کا جو آرڈیننس آیا ہے اس کے جو مندرجات ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ نیب کا ترمیمی آرڈیننس آ رہا ہے، یہ تو 2 قانونی پہلو ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا پرائم منسٹر کو وکلا برادری کی طرف سے، اس کے بھی بابت بات کریں گے۔ اور فائنلی جو کہ فیوچر ہے، جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، وکلا اس میں کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن، نو لاک ڈاؤن، سختی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ان تمام امور پہ گفتگو کریں گے شمیم ملک صاحب سے۔ السلام علیکم ملک صاحب اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ۔ جی
ٹو بگن ود کورونا کا مسئلہ سب سے پہلے لاک ڈاؤن سخت کیا جائے, نرم کیا جائے, وکلا برادری ویئر اٹ سٹینڈس, آپ لوگوں کا کیا موقف ہے اس پہ؟ کیونکہ ڈاکٹرز تو آگے ہیں, وہ تو ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ خدا را اس کو کریں, ابھی پیک آنا ہے پاکستان میں, لیکن دوسری طرف ایک موقف ہے کہ جی کاروبار بھی چلنے چاہیے, ہر چیز بند نہیں ہو سکتی. تو وکلا برادری اور جو آپ کا پورا سسٹم ہے وہ کہاں پہ اس پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ جی فواد صاحب دیکھیے, جہاں تک کرونا کی بات ہے وہ تو فیصلہ کرے گا ڈاکٹرز ہی بہترین بتا سکتے ہیں, اور اس کے بعد گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن جو ہمارا اس وقت سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم, اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو ہم ڈیجیٹل پہ لے جائیں, چونکہ اس طرح جب تک یہ لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوگا کام نہیں ہو سکتا. بہت بڑا کام بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے, اور یہ خاص طور پر میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر اسلام آباد میں کورٹ چل رہی ہے تو لاہور میں بیٹھ کے ہم اس پہ آرگومنٹس کرتے ہیں, تو یہ باقی تمام کورٹس کے اوپر میں بھی اس کو یہ سسٹم جو ہے یہ فوراً لایا جائے. اس میں ایشو ہے کیا کہ کیپیسٹی نہیں ہے وہاں پہ, آئی ٹی کا انفراسٹرکچر نہیں ہے, یا کوئی قانونی سکم بھی ہے اس میں؟ جی قانونی سکم کوئی نہیں ہے, کیپیسٹی کی بات ہے, وہاں پہ سسٹم ان پلیس نہیں ہے, چونکہ اس میں آپ کو ایک ایسا سسٹم چاہیے جس کے اندر فلاز نہ ہوں, آپ کو سیکورٹی اس میں ہو. جو آرگیومنٹس کر رہے ہیں وکیل صاحب جہاں پہ بھی کھڑے ہو, اس کا ایک پورا ایک سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا آپ کو, اور اس میں ہمیں خاص طور پر گورنمنٹ کی اس میں ایک مکمل دلچسپی چاہیے. ذمہ داری کس کی ہے, یعنی کون آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کون کرے گا اس چیز کو؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو چیف جسٹس صاحبان کی ذمہ داری ہے, اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں, اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ریسورسز دیں تاکہ وہ اس کو مکمل طور پہ فوراً امپلیمنٹ کر سکیں, تاکہ یہ جو انصاف کا سسٹم اس وقت مکمل طور پر رکا ہوا ہے, سوائے ایمرجنسی کیسز کے کوئی کام نہیں ہو رہا, اور آلریڈی بیک لاگ بہت زیادہ ہے, اور یہ اور زیادہ جب کام بڑھ جائے گا تو یہ ان مینیجیبل ہو جائے گا. تو یہ پھر آپ کی طرف سے اپیل ہی ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس صاحبان کو کہ وکلا برادری کی طرف سے کہ اس کو کریں, اور تاکہ جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے. اچھا, اپیل کی جب بات آئی تو ایک خط آپ نے لکھا تھا وزیر اعظم کو بھی, اس کا کوئی جواب آیا جہاں پہ آپ نے فنڈز کا ذکر کیا تھا کہ جو ہمارے فنڈز ہیں وہ دے دیں, تو کوئی اینی آنسر؟ اب فواد صاحب صورتحال یہ ہے کہ میں نے آپ کو صرف پرائم منسٹر والا لیٹر جو ہے وہ دیا تھا, لیکن میں نے پرائم منسٹر کو, چیف منسٹرز کو اور لا منسٹر کو یہ لکھا تھا کہ ہمارے جو لیجیٹیمیٹ فنڈز ہیں بار کونسل ایکٹ کے تحت جو پچھلے 3 سال سے رکے ہوئے ہیں, وہ اس میں سپریم کورٹ بار کو فنڈز دیے جائیں, تاکہ ہم اپنے جو اس صورتحال میں جو ہمارے ولنریبل ممبرز ہیں ان کو ہم کمپنسیٹ کر سکیں. چونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے لائرز ہیں وہ کہیں سے جا کے مانگتے بھی نہیں ہیں, کسی اور کو بتاتے بھی نہیں ہیں, تو وہ ہمیں ہی پتہ ہے, بار ایسوسیشن کو پتہ ہوتا ہے. اگر ہمیں وہ فنڈز جو کہ ہمارے ایک رائٹ ہے اگر ہمیں مل جائیں گے, تو ہم اپنے ان دوستوں کو جو اس وقت بہت مشکل میں ہیں, پچھلے 1.5-2 ماہ سے وہ کام نہیں کر پا رہے, ہم ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کا اب جواب نہیں آیا, تو اب آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کوئی جواب نہیں ہے. تو اب آپ کیا دوبارہ خط لکھیں گے؟ جی ہمارے پاس اب دوبارہ ہم کو ریمائنڈر بھی بھیج سکتے ہیں, لیکن اب دیکھیے بالکل ہی کسی ایک نے بھی ہمیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بالکل ایک لیگل فرٹرنیٹی کو مکمل طور پر انہوں نے بالکل کوئی اہمیت نہیں دے رہے, اور اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں کچھ قانونی نکات پہ میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے. ایک تو نیب کا ترمیمی آرڈیننس ہے جو پہلے آیا تھا 2019 میں, بالکل اواخر میں آیا تھا, اب اس کی مدت پوری ہو رہی ہے, لیپس کر رہا ہے. تو اب جو نیا آئے گا اس میں اب سٹیک ہولڈرز میں پارلیمنٹ کے سیشن کی بھی بات ہو رہی ہے, اگر نہیں ہوا تو پرانا آ جائے گا. تو اس میں کیا کیا آپشنز موجود ہیں, اور کیا کیا اس میں مزید بہتری کی, کیونکہ آپ نے خود بھی اسٹڈی کیا ہوا ہے کہ کہاں کہاں اس میں اور لوپ ہولز ہیں, اس کو بھی بہتر کرنا چاہیے. اب دیکھیے نیب آرڈیننس کا مسئلہ یہ ہے کہ نیب آرڈیننس کے اوپر پورے پاکستان میں آپ نے ایک کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے, اور انہوں نے خاص طور پر جو میں یہ سمجھتا ہوں نیب نے جو اپنے اریسٹ کا اختیار تھا اس کو اتنے غلط طریقے سے استعمال کیا, لوگوں کو بہت ہی انیشل سٹیج پہ جب کہ اریسٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اس وقت اریسٹ کر لیا. اب اگر آپ ساری دنیا میں دیکھیں گے تو اریسٹ اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی کے خلاف ایویڈنس آ جائے, جب کہ آپ کے پاس کوئی ریزنیبل گراؤنڈز آ جائیں, آپ کے پاس کوئی ایویڈنشری ویلیو آ جائے. لیکن نیب نے جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا, سبسیکوئنٹلی وہ عدالتوں میں جب رہا ہوئے تو جو عدالتوں میں ریمارکس آئے, جس طرح عدالتوں نے اس پروسیس کو کہا کہ یہ درست نہیں ہے, جس طرح آپ نے اریسٹ کیا ہے یہ غلط طور پر کیا ہے, وہ تمام اس میں بہت ساری امینڈمنٹس کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو کنسرنز ہیں لوگوں کے یہ ختم ہوں. اور نیب کا قانون تو سب سے زیادہ ایفیکٹو ہونا چاہیے. نیب کے قانون تو ایک اس طرح کا پروسیس ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر اس کی کریڈیبلٹی پہ کوئی ایک آواز بھی نہ اٹھ سکے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک اچھا موقع ہے, اگر یہ اس کو امینڈ کر رہے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, تو یہ تمام جو ایشوز ہیں یہ ختم کریں اور اس کے اندر جو جتنے بھی لکوناز ہیں اریسٹ کے حوالے سے, انویسٹیگیشن کے حوالے سے, ان تمام کو ختم کریں, تاکہ ہم جو کہ ہم ایک عام پاکستانی چاہتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن ختم ہو, ہم اس کو مکمل طور پر بیک کریں اور اس قانون کے ساتھ کھڑے ہوں. اچھا, اب آ جاتے ہیں ایک اور ایشو کی طرف, اور وہ ہے ہورڈنگ آرڈیننس. اب یہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف گورنمنٹ نے بھرپور ایکشن اور کریک ڈاؤن کرنے کا کہا ہے, کورونا کے کانٹیکسٹ میں بھی کہ لوگ ذخیرہ اندوزی نہ کریں. اب رمضان بھی شروع ہو گیا, پہلے بھی اس کا ایک قانون موجود تھا, تو یہ جو نیا جو ہے اس پہ کیا ڈفرنس کیا ہے اور یہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟ یہ فواد صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ اور آپ کے چینل پہ یہ بڑی ہی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نظر رکھتے ہیں نئے قوانین پہ, اور یہ ایک لوگوں کو تک اویئرنیس پہنچانے میں آپ بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. دیکھیے, جو ہورڈنگ ہے یہ آلریڈی بھی ایک اوفینس تھا, اور یہ لیکن اس کی بہت کم 3 مہینے سزا تھی اور 99,000 تک فائن ہوتا تھا, اور اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. اب نیا قانون بننے سے اس میں آپ نے وہ تمام آئٹمز ڈکلیئر کیے ہیں, تقریباً 32 آئٹمز, جس میں اب یہ سینیٹائزرز اور جو اس وقت یہ تمام چیزیں جن کی بڑی ضرورت ہے, ان سب کو آپ نے شامل کیا ہے, اور آپ نے کہا ان کا کوئی بھی جو اس کی ذخیرہ اندوزی کرے گا وہ ایک جرم ہوگا. پھر آپ نے اس کی سزا جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی 3 سال سزا کر دی ہے, اور اس سے جو اس کا جرمانہ تھا وہ بھی 1 ملین تک بڑھا دیا, اور اس کی جو ٹرائل ہے وہ بھی آپ نے اسپیشل میجسٹریٹ کو اختیار دیا ہے, وہ سمری ٹرائل ہوگا, سو ود ان 30 ڈیز وہ ٹرائل ہوگا. تو یہ بڑی اپریشیبل بات ہے یہ بھی کہ ایک اس ایشو پہ جس پہ اس وقت ضرورت تھی لیجسلیشن کی گئی ہے, اور اب یہ ایک احسن ایک قدم ہے, اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی گورنمنٹ اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا ملک صاحب, یہ تو آپ نے اپریسیشن کی بھی بات کر دی, بتا بھی دیا, لیکن اب $1 ملین کوسچن ہے امپلیمنٹیشن, اس کا نفاذ. قوانین تو ہم نے بہت زیادہ بنائے ہوئے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن, تو اس کے نفاذ میں کیا طریقہ کار کوئی ڈیفرنٹ ہے, کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے, اور کیا ہوگا کیا اس میں؟ جی دیکھیے, اس میں یہ بالکل درست کہا آپ نے, پاکستان میں قوانین اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا امپلیمنٹیشن مسئلہ ہے, اور سب سے زیادہ جو ایشوز ہیں وہ امپلیمنٹیشن میں آتے ہیں. اس میں خاص طور پر انہوں نے کوشش کی ہے بہتر امپلیمنٹیشن کی, جس طرح میں نے عرض کیا کہ انہوں نے ایک میجسٹریٹ کو اختیار دیا ہے کہ وہ سمری ٹرائل کرے گا اور ود ان 30 ڈیز اس کا فیصلہ کرے گا, اور چونکہ سزا بھی 3 سال ہے تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کافی اثر ہونا چاہیے. لیکن جو پرابلم آئے گی جس طرح آپ نے فرمایا امپلیمنٹیشن, اس میں آئے گا کہ ہولڈنگ اور جو سٹاکس ہیں, جب اس کے درمیان جب آپ ڈیفرینشیٹ کس طرح کریں گے, کہیں آپ کے وہ جو لوگ جو موقع پہ امپلیمنٹ کریں گے اس لاء کو, اس کو مس یوز نہ کریں, چونکہ آپ نے اختیار دیا اس میں ڈی سی کو, یا وہ کسی کو بھی اختیار دے سکتا ہے کہ وہ جا کے تو کسی دکان پہ, کسی بھی جگہ پہ جہاں وہ سمجھتا ہے ذخیرہ اندوزی ہے اس پہ اوپر جب وہ جا کر اپنا ریڈ کرے گا, تو جو وہ اس نے سٹاک ہے جو وہاں پہ ایک دکاندار کو ضرورت ہوتی ہے ایک عرصہ رکھنے کے لیے, اس میں اور ہولڈنگ میں کس طرح وہ ڈیفرینشیٹ کرے گا. اور چونکہ جو ڈکلیئرڈ سٹاکس ہوتے ہیں عام طور پہ یہاں پہ اتنا اچھا سسٹم ہمارے ہوتا نہیں ہے, ہمارے یہاں پہ لوگوں کو اس کی عادت بھی نہیں ہے, تو اس میں ویسے جو غلط اطلاع دے گا اپنے سٹاکس کی, اگر وہ ثابت ہو جائے کہ اس نے غلط اطلاع دی تھی, اس کی بھی سزا 3 سال ہے اور 1 ملین تک ہے. لیکن میں سے یہ سمجھتا ہوں یہ امپلیمنٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہولڈنگ میں اور سٹاکس میں کس طرح سے آپ ڈیفرینشیٹ کریں گے, اور کہیں مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ مس یوز نہ ہو اور لوگوں کو, ان لوگوں کو جو کہ جینون بزنس مین ہیں, کہیں ان کے لیے ایک چیلنج نہ بن جائے اور ان کے لیے ایک مصیبت نہ بن جائے, اور ان کو آپ پکڑ کے گرفتار کر کے جیلوں میں نہ ڈال دیں. جی بڑا امپورٹنٹ آپ نے نقطہ کی طرف آپ نے نشاندہی بھی کی کہ اس میں احتیاط کی بھی بڑی ضرورت ہے اور فرق بھی کریں, لیکن اوور آل جب یہ ہے کہ سزائیں اتنی سخت ہو جائیں گی تو لوگ پھر ڈریں گے بھی اور کچھ نہ کچھ اس میں کمی تو آئے گی. اب آ جاتے ہیں ایک فائنل ایشو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے جو شوگر اور گندم کی جو رپورٹ تھی, اس کے بعد ایک شوگر پہ کمیشن بھی بنا تھا. کمیشن نے رپورٹ آنی تھی 25 کو, اب 3 ہفتے مزید مانگ لیا انہوں نے, مزید وہ اس کو کریں گے, انالائز کریں گے, لیکن جو انٹرم رپورٹ ہے وہ پبلک ہوئی ہوئی ہے. وہاں پہ جو بھی سٹیک ہولڈرز جن کے نام ہیں وہ زیر بحث بھی آئے ہیں, ان پہ تنقید بھی ہوئی ہے. تو یہ 3 ہفتے کی تاخیر ہے, یہ کس حد تک یہ اثر انداز ہوگی ساری چیز پہ؟
دیکھیے سب سے پہلے تو چونکہ ہمارا یہ ایک بڑا پرانا سٹانس ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، جو انکوائری رپورٹس ان کو پبلش ہونا چاہیے، ان کو آپ لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو بالکل ہی بھیڑ بکری نہ سمجھیں، لوگوں کو اہمیت دیں. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ انٹرم ایک انہوں نے رپورٹ جو ہے وہ پبلش کر دی. لیکن اس کے بعد جو ڈیٹ دی تھی اس پہ بہت سارے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے پہلے ہی کنسرنز ہیں کہ کیا وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس میں آرڈر کیا تھا فورینزکس کا. تو اگر یہ جو فورینزکس ہیں، اگر تو یہ انہوں نے جو ٹائم لیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پہلے تو ود ان گیون ڈیٹ ہی انہوں فائنل کرنا چاہیے تھا. اگر یہ اس دوران نہیں کر سکے تو اور ایک ود ان فیو ڈیز کو، ایک ہفتے کے اندر کرتے. میں سمجھتا ہوں زیادہ ٹائم دیا ہے، لیکن اگر اب یہ ٹائم انہوں نے دے دیا ہے، اس کے بعد جب فورینزکس ہوں تو اس کی تمام رپورٹس، اس فورینزک کے نتیجے میں جو کچھ بھی سامنے آتا ہے وہ تمام پبلک کیا جائے. اور جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا پاکستان میں ایک حق بھی آپ نے دیا ہوا ہے، اب آپ ایک قانون بھی بنایا ہے، اس کے تحت آپ لوگوں کو اہمیت دیں، لوگوں کو سمجھیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ سمجھ سکتے ہیں. فورینزکس بھی وہ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، کیا انکوائریز کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں پاکستان میں ان مسائل کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر تو یہ ٹائم جو لیا انہوں نے، اگر تو انہوں نے جو فورینزکس ہو رہی ہیں، جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اگر یہ انہوں نے ٹرانسپیرنٹلی ساری پبلش کر دیا تو ادروائز یہ جو ٹائم دینا جو ہے، یہی لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس وقت کوئی ایسے پریشرز تھے جن کی وجہ سے ٹائم دیا ہے، اور انہوں نے جو رپورٹ دیا ہے یہ جینون نہیں ہے، یا اس میں کوئی مسائل آ گئے ہیں، یا مینوپولیشن آ گئی ہے، یا اس کو کسی پر اثر شخصیت نے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی. یعنی ڈاؤٹس کو روکنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا ایڈوکیٹ شمیم ملک. ہمارے ساتھ موجود تھے سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. انہوں نے خیالات کا بھی اظہار کیا، ہورڈنگ کے حوالے سے انہوں نے تفصیل سے ہمیں بتایا بھی. کورونا کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کے جو مختلف شعبے ہیں بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. ایک اور شعبہ جو اسی میں منسلک ہے وہ ہے لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس، LPG سیکٹر. LPG سیکٹر کے اپنے چیلنجز ہیں. انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی ہیں، پاکستانی عوام تک اس کے ثمرات پہنچیں گے، کب تک پہنچیں گے؟ فی الحال اپریل کی جو قیمت ہے وہ 17 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہے، لیکن اس میں مزید کمی کی بھی گنجائش ہے. اور اس سیکٹر میں کیا کیا چیلنجز ہیں اور کیا کیا حکومت مدد کر سکتی ہے اور وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے، ان تمام ایشوز پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان کھوکھر صاحب، جو چیئرمین ہیں LPG ایسوسی ایشن آف پاکستان کے، اور یہ فاؤنڈر چیئرمین بھی تھے. عرفان صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام سر. عرفان صاحب، انٹرنیشنل پرائسز تو کم ہوئی ہیں LPG کی، تو پاکستان میں کیوں نہیں ثمرات پہنچ رہے عام لوگوں تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ابھی تو میرا خدشہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کروڈ آئل کی قیمت کم ہو رہی، لیکن میرا خدشہ ہے کہ اگلے 3 دن 4 دن کے بعد 1 مئی سے قیمت اور بڑھ جائے گی اور بڑھے گی. لیکن اس میں ایک فالٹ ہے جو ہم نے ابھی ندیم بابر صاحب نے ایک میٹنگ کال کی تھی کہ جس میں اوگرا کی جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں ایک کالم بنا ہوا LPG مارکیٹنگ اور ڈسٹریبیوٹر کا مارجن ایک جگہ پہ ہے. ہم نے اس کو کہا اس کو تقسیم کر دیں، مارکیٹنگ کمپنی کا مارجن الگ ہو، ڈسٹریبیوٹر کا مارجن الگ ہو، پھر پتہ چلے گا کہ کون اس میں بلیک مارکیٹنگ کر رہا ہے تاکہ عوام کو سستی گیس مل سکے. ایک بات. دوسری بات، جو نادرن ایریاز ہیں گلگت بلتستان یا چترال یا دوسرے ہل ایریا جہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بہت زیادہ، ہم نے کہا کاسٹ جو ہے وہ مارکیٹنگ جو گڈ ٹرانسپورٹ کی کے حساب سے کمپیئر کر کے اس کو الگ سے کر دیں، اور وہ جب مارجن الگ ہوگا، ٹرانسپورٹ کا جو فریٹ الگ ہوگا، تو عوام کو سستی گیس مل سکے گی. یہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی عوام کو یہ ریلیف نہیں مل سکتا. اچھا، اس میں عرفان صاحب آپ کا جو پوائنٹ ہے اس کو میں بات بھی کروں گا. اس پہ جو LPG کی پرائس ہے وہ گرمیوں اور سردیوں میں بہت فلیکچویٹ کرتی ہے. ڈیمانڈ اس کی بڑھ جاتی ہے سردیوں میں اس کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور خاص کر جو ہلی ایریاز ہیں ہمارے پہاڑی علاقے، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، چترال، ہزارہ ڈویژن، یہاں پہ بھی بڑھ جاتی ہیں. لیکن اس کو کیسے مینج بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی کیا سجیشنز کیا ہے گورنمنٹ کے لیے؟ منسٹری پیٹرولیم نے بھی ایک میٹنگ بہت زبردست کال کی تھی جس میں اوگرا بھی تھا، منسٹری پیٹرولیم کے لوگ بھی تھے، اور ہل ایریا سے تمام جو ہماری ایسوسیشن کے سربراہ ہیں وہ بھی موجود تھے. ہم نے ان کو سجیشن دیے کہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے، دیکھیں یہاں بڑا شہر جو لاہور، راولپنڈی، بڑے شہروں میں، کراچی میں ٹرانسپورٹیشن بہت کم ہے. جو ہل ایریاز ہیں وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ جو ہے وہ ایک سلنڈر سے 250 سے لے کے 450 روپے ایک ڈومیسٹک سلنڈر پہ اس کی کاسٹ ہے. ہم نے کہا پہلے تو اس کا مارجن بالکل الگ کر دیں. دوسری چیز کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن جو گڈ ٹرانسپورٹ کا کرایہ فلیکچویٹ کرتا ہے اس حساب سے کر دیں، اور ڈسٹریبیوٹر کا مارجن اور 20% کر دیں تاکہ جب قیمت بڑھے تو اس کا مارجن بھی بڑھتا جائے، تاکہ وہ بلیک مارکیٹنگ نہ کر سکے. اور وہاں پہ DC صاحبان کو پورے
पाकिस्तान के तमाम एरिया जो दूर दराज के इलाके हैं, जब फ्रेट अलग हो जाएगा, उसका मार्जिन अलग हो जाएगा, तो फिर सार्फिन को ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत पे गैस मिल सकेगी। एक बात। दूसरी, जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर बिल्कुल नहीं है, उनकी गैस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाए ताकि उन लोगों को गैस मिले जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मजाज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कंपनीज के, उनको गैस मिलेगी, फिर आवाम को सस्ती गैस मिल सकेगी। काफ़ी हमने सजेशन दिए और गैर मेरी सिलेंडर जो जाते हैं उनके पाबंदी लगे ताकि आवाम को एक तो सस्ती गैस मिले, एक तहफ़्फ़ुज़ मिले। ये चीज़ें हमने मिनिस्ट्री पेट्रोलियम में की हैं और नदीम बाबर साहब ने ECC में ये फैसले को भिजवा दिया। इसको सब्सिडाइज करने के लिए हमने कहा 200 करोड़ रुपए का इस लॉकडाउन के शुरू में 200 करोड़ रुपए का नुकसान इंडस्ट्री को हुआ है। प्लीज़ हमारी इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए। दरख्त कट रहे हैं, हिल एरिया में लोगों की बाइंग पावर नहीं है, वहाँ पे गैस को सब्सिडाइज किया जाए ताकि आवाम को सस्ती गैस मिले और ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब जो है वो पूरा हो सके जी। अच्छा, जो LPG है ट्रेडिशनली एज अ सस्ता अल्टरनेटिव की इस्तेमाल होती है, लेकिन जब आप बाकी देखें फ्यूल की प्राइसेस इतनी नीचे गिर रही है तो उसमें फिर LPG अपना सर्वाइव कैसे करेगी? जो आपकी डिमांड है उसको कैसे आप लोगों ने एज इंडस्ट्री क्या सोचा हुआ है? सर मेरा खर्चा, मैं अभी आपको 5 दिन पहले बता रहा हूँ, 1 मई से कीमत बढ़ने का अंदेशा है। ये मेरा हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत भी हो जाए, लेकिन कीमत बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त लोकल रिफाइनरीज टोटल बंद हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी क्रूड ऑयल की कीमत गिरने से जो बाकी वहाँ पे भी डिमांड LPG की बहुत ज़्यादा है, उसकी इंटरनेशनल प्राइस जो है वो बढ़ रही है। मेरी कैलकुलेशन शायद गलत हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 1 मई से पाकिस्तान में LPG कीमत बढ़ जाएगी और अंदाजन कोई 10 से 15 रुपए किलो कीमत, अभी 90 रुपए किलो, तकरीबन 100 या 110 रुपए किलो के करीब चली जाएगी। ये मेरा खर्चा है, ये मैं कोई ऐसी चीज़, ये मेरी अपनी एक राय है इंटरनेशनल कैलकुलेशन के मुताबिक। लेकिन इस कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए कि हम इसके लिए नई पॉलिसी का बनाएं ताकि इंटरनेशनल कीमत जब भी बढ़ती जाए, लेकिन हम लोगों के आवाम के रिलीफ के लिए इस कीमत को, लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाएं और ये कैप कर दें। यहाँ पर देखें 1,25,30,000 पर मेट्रिक टन गैस भी प्रोड्यूसर ने बेची है। आज देखें ये 50,000 टन से नीचे भी आई है। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत वक्त से कि इस लोकल प्रोडक्शन की कीमत को यहाँ कैप किया जाए और इसके ऊपर इंपोर्ट को सब्सिडाइज तरीके से करके, ताकि आवाम को सस्ती गैस देने का एक ही तरीका है। आवाम को सस्ती गैस जब मिलेगी जब आप इसको कैप करेंगे, जिस तरह जमाली साहब के दौर में 21 माह तक हमने इसको फ्रीज रखा था लोकल प्रोडक्शन को। और दूसरी चीज ये इसमें है कि इंपोर्ट की जितनी जरूरत है उसको तरीके से फिजिबल किया जाए ताकि आप देखें आवाम को हुकूमत ने रिलीफ दिया। मैं नदीम बाबर साहब का बेहद मशकूर हूँ, वज़ारत उमर अयूब साहब का बेहद मशकूर हूँ। हमें रिलीफ मिला, हमें आप DST उन्होंने 50% कर दिया, हमें उसमें इंपोर्ट पे ऑडिट रेगुलर ड्यूटी खत्म कर दी गई, लेकिन आवाम तक रिलीफ नहीं पहुंच सका। उसकी वजह आवाम को गैस मिलनी है इंटरनेशनल कीमत के ऊपर, इंटरनेशनल लोकल गैस भी इंटरनेशनल कीमत में मिलती है, लेकिन इसके लिए पॉलिसी में हमें सबको साथ जोड़ करके खास तौर पे हिल एरियाज के लिए नॉन डिस्ट्रीब्यूटर की गैस बंद करना होगी। ओगरा के जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर LPG डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन अलग करना होगा, फिर जाकर चीजें ठीक होगी। गैर मेरी सिलेंडर का प्लांटों से भरना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। ओगरा के 400 कारखानों को हमें सील करना पड़ेगा आवाम को, ताकि सस्ती गैस मिले और जो रोज 4 से 6 मासूम जाने जाती हैं उसका सदबाब किया जा सके। ओगरा में गैर मेरी कारखानों को बंद करना पड़ेगा। LPG की कीमत कंट्रोल करने की नई पॉलिसी हमें बनाना पड़ेगी जी। अब आप अप्रैल के महीने की कीमत मैंने देखी है, वो 1067 यानी एक सिलेंडर की कीमत है जो 17 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है। अब आपका कहना है कि मई में ये बढ़ जाएगी। मार्च में ये 1500 के लगभग थी, 1530 रुपए थी, वहां से ये कम हुई है और अच्छा खासा कम हुई है। इंटरनेशनल जो प्राइसेस है, जो LPG है वो प्रोपेन और ब्यूटेन से बनती है। प्रोपेन की कीमत $200 कम हुई है, ब्यूटेन की आधी हो गई है कीमतें, लेकिन इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ जाएंगी। जी मैं फिर कह रहा हूँ मुझे खदशा है। मेरी कैलकुलेशन कह रही है कि इस वक्त जो CP का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। देखें हम घरों में लॉकडाउन है, हमें LPG की ज़रूरत है, लोकल रिफाइनरियाँ ऑलमोस्ट सारी बंद हैं, एक रिफाइनरी चली है। पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन जो थी वो आप देखें 2000 प्लस थी, अब वो देखें 1000 प्लस है थोड़ी सी, ये भी वजह है। उसके बाद जब इंटरनेशनल कीमत बढ़ेगी डेफिनेट ओगरा ने उसके मुताबिक फार्मूले के मुताबिक उसकी प्राइस अनाउंस करनी। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक को 10 रुपए से प्लस कीमत बढ़ने का अंदेशा है, लेकिन इसको कंट्रोल करने की सर पॉलिसी को
आज 9:30 इसका जायजा लेना पड़ेगा ताकि आवाम को सस्ती गैस मिले। मैंने कोड किया कि हमने 2006 में जमाली साहब के दौर में सिर्फ इसकी 17 रुपए केजी कीमत प्रोड्यूसर प्राइस 21 माह तक फ्रीज रखी। सर ये हो सकता है, ये किया जा सकता है। यहाँ के वजारत पेट्रोलियम में हमने उस दिन बहुत लंबी मीटिंग की। अब देखिए हिल एरियाज में हमें जो फ्रेट की मद में 35,000 रुपये मार्जिन है टोटल हमारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग कंपनीज का, हमने कहा उसको अलग अलग कर दें। जब उसको अलग अलग करेंगे सर, हमें एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अंदाजा होगा कि हमारा मार्जिन कितना है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी है, मार्केटिंग कंपनी के पास क्या है, ताकि जो भी चोरी और मार्केटिंग करेगा वो पकड़ा जाएगा। अभी सर उसको पकड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं। ओगरा की टीम बैठी तो उन्होंने बिल्कुल इस बात पे कहा कि शायद वो महीने में 2 दफा भी नोटिफिकेशन करें। ये लास्ट मीटिंग जो 10 तारीख को हुई थी उसमें अभी बहुत सी सिफारिशें जा चुकी हैं, उस पर गौर हो रहा है। वो ईसीसी में फैसला चला गया है और उसके बाद सब्सिडाइज करने के लिए हिल एरिया को खास तौर पे वो भी सजेशन ईसीसी में गई है। देखिए अल्लाह बेहतर जानता कब तक ये फैसला होता है। जी देखिए इस पर ज़रा आपने भी जिक्र किया कि बड़ा ज़रूरी तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे हों और जो लूप होल्स हैं, जो इसमें जो कमियां हैं, जो गैर मेयारी सिलेंडर्स की भी आपने बात की जाने जा रही हैं, उनका भी तदारुक किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इरफान खोकर साहब। हमारे साथ मौजूद है इरफान खोकर, चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की कि खैबर पख्तूनख्वा में केसेस में इजाफा होता जा रहा है और जो एहतियाती तदाबीर हैं उस लिहाज से नहीं हो रही, और सेहत का शोबा किस इस जो भी अभी कोरोना में बढ़ना है कोरोना ने, उसके लिए किस हद तक ये तैयार है। हमारे साथ मौजूद हैं शहराम तरकई साहब, पीटीआई के मेंबर भी हैं, मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं, और साथ ही साथ वज़ीर सेहत भी ये रह चुके हैं। और जब ये भरपूर अभी कोरोना का चैलेंज आया है तो जो सेहत का शोबा है ये फोर फ्रंट पे है, तो उसकी क्या प्रिपेयर्डनेस है, क्या तैयारियां हैं। शहराम साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। शहराम साहब, केपी में जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो सूरत हाल है, जिस तरह अगर जो वर्स्ट जो फेयर्स हैं अगर वो आते हैं तो हमारा जो शोबा सेहत है वो कितना तैयार है? देखिए अगर आप इस टर्म्स में देखेंगे कि जी तैयारी कितनी है, तो दुनिया के अगर आप डेवलप्ड ममालिक हैं जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है या जो खर्चा करते हैं हेल्थ पे, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर वो तैयार नहीं तो डेफिनेटली हम भी, बल्कि दुनिया का कोई मुल्क भी उस लेवल की इमरजेंसी के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता अवेलेबिलिटी जो मौजूदा सिस्टम है एट द मोमेंट तो वो चल रहा है, उसकी शुक्र है कि एक प्रॉब्लम है, लेकिन उस लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुंचा नहीं है कि वो हॉस्पिटलाइज लोग हो जाएं और इतनी सेवेरिटी वो चीज़ों में बढ़ जाए। तो एक कंसर्न है, हुकूमत को बिल्कुल होगी इस वक्त कंसर्न कि अगर नंबर बढ़ेंगे तो सिस्टम कोप नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर डेवलप्ड कंट्रीज नहीं कोप कर पा रही तो खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान का कोई भी सूबा, कोई भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट जो है वो उसको उन लेवल का उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा शहराम साहब, कल हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर जावेद की भी हमने जो खबर सुनी, वो जारी बात है अब जो डॉक्टर्स हैं वो भी इससे इफेक्ट होना शुरू हो रहे हैं। आज अब्बासी शहीद कराची में वहाँ पे भी एक केसेस आ गए। तो मेडिकल के जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनके लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए और उनका मोरल और केपी में सूरत हाल है क्या? क्योंकि पिछले दिनों में जब आप वज़ीर सेहत थे, जब इम्प्लीमेंटेशन थी तो उनके साथ कुछ ना कुछ बात भी चल रही थी, तो उनके मोरल, उनका जो है सिस्टम्स, वो किस हद तक इन प्लेस है हर चीज़? देखिए हमारे डॉक्टर्स तो माशाल्लाह उन्होंने, आप जितनी भी इमरजेंसीज उठा के देख लें, जब ये जो बम ब्लास्ट होते थे, इमरजेंसीज आती थी, तो उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उसको हैंडल किया। तो उनकी प्रिपेयरनेस का तो कोई उसमें दो राय नहीं है। जहाँ तक आपकी कंसर्न्स हैं कि जी हेल्थ जो हमारे फोर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, हेल्थ के सारे जो एम्प्लॉइज हैं, उसमें हैदराबाद में और कराची में आया है, ये कंसर्न है ये पूरी दुनिया में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वनरेबल है, सबसे ज़्यादा वो ओपन है। खुदा न ख्वास्ता इस वायरस को वो ट्रीट करते हैं, लोगों को वो टेस्ट करते हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा केयर करना इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली हुकूमत की ये प्रायोरिटी है भी, और इस वक्त और भी वो इंक्रीज करेंगे ताकि अपने हेल्थ फोर्स को वो क्या कहते हैं उसको सेफ कर सके। क्योंकि अगर ये लोग जितने ज़्यादा सेफ होंगे, जितने ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, उतने ज़्यादा वो बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि लोग जिनको जो जितने सारे लोग हैं उनको हुकूमत का साथ देना चाहिए। जो लॉकडाउन है, जो केयर है, आप हमारी सोसाइटी में देख लें, बहुत सारे लोगों को अपने हलकों में मैं फिर रहा रहता हूँ,
تو لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہے کچھ نہیں ہوتا, ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں, گلے ملا رہے ہوتے ہیں, کسی کو زیادہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی ہے, وہ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں, اور خدا اور جیسے کیسز آتے ہیں وہ سیریس ہو جاتے ہیں, دوسرے تیسرے دن پھر کیجول ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کو حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, کیونکہ حکومت کی جتنے بھی سٹیپس وہ لے رہے ہیں کہ جب تک لوگ نہیں آئیں گے, احتیاط نہیں کریں گے تو نہیں ہوں گے. شہرام صاحب یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. اب آپ ایک طویل عرصے وزیر صحت بھی رہ چکے ہیں کے پی میں, آپ سسٹم کو بھی جانتے ہیں, تو آپ کو کوئی ریکویسٹ آئی ہے کہ آئیں مل کر کریں, یا ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا آپ سے؟ اور اگر آپ والنٹیئر کرنا چاہیں کہ جی کریں, کیونکہ ابھی بھی میک شفٹ ارینجمنٹ ہے, جو وزیر خزانہ ہے وہ صحت کو دیکھ رہے ہیں, تو چیلنجز تو ہیں, تو اگر مل جل کر کام ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. دیکھیں جی بالکل وزیر صحت جو وزیر خزانہ ہیں ان سے میری پچھلے دنوں بالکل بات ہوئی تھی, ہم دونوں کی, اور اچھی بات چیت ہوئی. ہم نے بالکل ان کو کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی سپورٹ چاہیے ہوگی ہم اویلیبل ہیں, یہ ہماری حکومت ہے, ہمارے لوگ ہیں, اور اس وقت تو کرائسس میں ہیں, اس وقت تو اپنے پرائے بھی ہیلپ کرنا چاہیں گے, اور کرنا چاہیے سب کو, کیونکہ یہ تو پوری دنیا میں خدا نخواستہ کسی پہ بھی آ سکتا ہے. یہ سارے لوگ ہمارے ہیں, یہ پرابلم ہم سب کا ہے, اور اس میں جو جتنا کر سکتا ہے وہ بہتر ہے, اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, ایک دوسرے کو, حکومت کو اور اس کے کاموں کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور یہی ہوتی ہے وہ بات جس کو مطلب انسانیت جسے کہتے ہیں, تو ہونی چاہیے, اور ہم سپورٹ کرتے ہیں پوری حکومت کو اور ان کے سارے کاموں کو انشاءاللہ. لیکن ابھی تک آپ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں, میری اور تیمور جھگڑا کی میری پچھلے دنوں ہماری بات ہوئی ہے, اور ہماری اچھی ڈسکشن ہوئی ہے, اور اس پہ ہم نے بالکل میں نے خود ان کو جب ڈسکشن ہوئی تو میں نے ان کو کہا تھا کوئی سپورٹ چاہیے ہو, کچھ بھی چاہیے ہو, انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ ثوابی ہے, باقی چیزیں ہیں, کوئی ہیلپ چاہیے تو ہم مطلب obviously we are just a call away from each other, کسی قسم کی کوئی اچھا, ضرورت لیکن ہو شہرام صاحب ایک چیز سامنے آ رہی ہے, وہ ہے کہ جو پشاور میں جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے باقی صوبے کی نسبت. اب یہ ٹیسٹنگ ہے وہ بھی ذرا محدود ہے, پشاور ایک بڑا شہر بھی ہے, لیکن وہاں پہ جو کیسز ہیں آلموسٹ جو بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں, جو بھی رپورٹ ہو رہے ہیں, ہاف پشاور میں آ رہے ہیں. پوری صوبائی مشینری وہاں پہ ہے, گورنمنٹ وہاں پہ ہے, تو اس کو کیسے بہتر کنٹرول کیا جا سکے. اور اگر پشاور میں اگر نہیں ریٹ آپ قائم کر سکیں گے تو باقی تو کے پی تو بہت دور کی بات ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. پشاور چونکہ اربن ہے, بڑا کنجسٹڈ ہے, اس کی بہت بڑی پاپولیشن ہے, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, وہاں گھروں میں چھوٹے چھوٹے محلے, بڑے بڑے محلے ہیں, وہاں پہ کلوز بھی لوگ رہتے ہیں, اور ہر قسم کے لوگ پشاور آنا جانا ہوتا ہے. سوابی میں دیکھ لیں تو سوابی کے لوگ ہیں, مردان میں دیکھ لیں تھوڑے بہت زیادہ ہیں, دیہات میں تو میجر جو سٹی ہے وہاں پہ زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہے, تو وہاں پہ وہ زیادہ ولنریبل ہے, زیادہ ان کے کیسز ہیں, اور خدا نخواستہ یہ بڑھ بھی سکتے ہیں کیونکہ زیادہ لوگ وہاں پہ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو ایشو بڑا ہے. لوگوں جب تک لوگ تعاون نہیں کریں گے دنیا کی کوئی حکومت اس کو کوپ نہیں کر سکتی. لیکن شہرام صاحب اس میں کیا لاک ڈاؤن میں سختی کرنی چاہیے؟ آپ اس کے حامی ہیں کہ لوگوں کو ذرا سختی سے ذرا کہا جائے, کیونکہ عام بات تو نہیں سن رہے. میں سختی تو خیر دیکھیے دو ایشوز ہیں, ایک کرونا ہے, ایک غربت ہے, یہ دونوں بڑی کمپلیکیٹڈ ہیں. اگر آپ پرماننٹ لاک ڈاؤن کریں گے لوگ غربت سے, بھوک سے, بے روزگاری سے مر جائیں گے, خدا نخواستہ تکلیف میں ہوں گے, بچے ہوں گے, بوڑھے ہوں گے, لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. اگر آپ لاک ڈاؤن کو ایز کرتے ہیں تو کورونا کی جو پرابلم ہے وہ, لیکن شہرام صاحب جو ہاتھ ملانا, گلے ملنا, جو ماسک کا استعمال ہے, سوشل ڈسٹینسنگ ہے, اس کو امپلیمنٹ تو کروائیں نا. یہ تو اب پولیس بھی صرف سجسٹ کرتی ہے. میں دیکھیں اب یہ کام حکومت تو کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ وہ کہہ سکتی کہ ہاتھ ملائے تو کسی کو روک نہیں سکتی. اب میرے گھر میں لوگ آ رہے ہیں, میں اور وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, تو اس میں حکومت بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اگر میں خود ہی یا ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ خود ہی اس کو کیئر نہیں کر رہے, پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, یہ نہیں کہ ان پڑھ لوگ یا سیدھے سادے گاؤں, پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں, ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, کیجول لیتے ہیں. یعنی مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے لوگوں کو. اب حکومت, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ حکومت کسی کو ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے تو گھر پہ نہیں روک سکتی. حکومت کہاں پہنچے گی؟ یہ لوگوں کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, سوشل رسپانسبلٹی, اور وہ کریں اور سپورٹ کریں حکومت کو, حکومت کے ساتھ تعاون کریں. یہ حکومت آپ ہی کے لیے لگی ہوئی ہے نا, کوئی اس کا ایجنڈا نہیں ہے. پاکستانی سیب ہوں گے تو حکومت کا کام آسان ہو جائے گا, اور خدا نخواستہ سب پھیلے گا تو سب کو نقصان ہوگا. حکومت تو ہے فور فرنٹ پہ, ان کی تو رسپانسبلٹی ہے, لیکن لوگوں کو نقصان ہوگا نا. اسی وجہ سے تعاون بڑا ضروری ہے. اس کے ساتھ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ
تعاون کرنا چاہیے، لوگوں غریب لوگوں کو اب ایک دوسری جیب سے مدد کرنی چاہیے، جو اور یہی اس کا سلوشن ہے اور اسی سے معاملات سدھریں گے. بہت شکریہ آپ کا. شہرام ترکائی اس وقت موجود تھے، سابق وزیر صحت ہیں خیبر پختونخوا کے، اور انہوں نے کچھ اچھی تجاویز بھی دی اور کہا کہ میں بھی اویلیبل ہوں اگر کوئی بات ہو. جگرا صاحب سے انہوں نے جو کہ فائنانس کے تھے وزیر، اب وہ صحت کے وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ بات بھی ہوئی ہے اور ان کی خدمات بھی حاضر ہیں. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.